बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार कादमी और पीटीआई के दो अहम रहनुमा मानसेरा से गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ये रहनुमा कौन से हैं और इनकी गिरफ्तारी कैसे अमल में लाई गई और इनकी पार्टी के अंदर अहमियत क्या है और क्या एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून ने इमरान खान के लिए इंसाफ मांग लिया है और पीएमएलएन कहती है कि इमरान खान और नवाज शरीफ को इलेक्शन से पहले इंसाफ मिलना चाहिए, यानी जो कट्टी कट्टा है इलेक्शन तो पहले कट दो। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इमरान खान के हवाले से एक पोजीशन ले लिया है और यही पोजीशन उन्होंने नवाज शरीफ के हवाले से भी ली है कि इलेक्शन से पहले तमाम मुकदमात का फैसला होना है, किसी को सजा मिलनी है, किसी को बरी करना है, तो फैसला इलेक्शन से पहले हो जाए। इसके अलावा नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट एनडीएम के रहनुमा मोहसिन दावड़ को कोयटा पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया। पुलिस के मुताबिक मोहसिन दावड़ जो है कोयटा में जारी धरने में शरीक होने के लिए आए थे। उन्हें एयरपोर्ट पर ही कुछ अरसा रखने के बाद अगली फ्लाइट से वापस इस्लामाबाद रवाना कर दिया गया है। इसके अलावा पाकिस्तान और अफगान हुकूमत के दरमियान जारी कशीदगी पहले से ज़्यादा बढ़ गई है और इतलात ये है कि पाकिस्तान के जो लोग अफगानिस्तान में मौजूद हैं वो पाकिस्तान वापस आ रहे थे तो अफगानियों ने उनके पासपोर्ट छीन लिए। ये आपको बताएंगे इसकी डिटेल। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर कालादम टीडीपी के खिलाफ भी ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है। सनम जावेद पीटीआई की टिकटॉकर है और 9 मई के वाक़यात में इन्वॉल्व हैं। उनकी 5वीं बार कल गिरफ्तारी हुई। आज उन्हें पेश करके उनका रिमांड ले लिया गया। तो एक आज जो बड़ा इशू सामने आया वो अजब करप्शन की गजब कहानी थी। फरागोगी के असासों की एक डिटेल सामने आई है और जिसके मुताबिक वो अरबपति हो चुकी हैं और ये डिटेल को पहली मरतबा नहीं आई, पहले भी इससे लोगों को पता है कि फरागोगी जो है वो इमरान खान और बुशरा बीबी की फ्रंट वुमेन है और वो अरबपति हो चुकी है और उनके जितने असासे हैं वो दरअसल इमरान खान फैमिली के हैं। तो उनके हवाले से एक और ख़बर आज सामने आई। फरागोगी के ज़ाहिरी और गैर ज़ाहिरी असासों में 2017 से 2020 तक 4,500 मिलियन रुपए का खैरत अंगेज इजाफा हुआ है। इसकी डिटेल आपको बताएंगे। इसके अलावा पंजाब हुकूमत ने स्मोक के पेश नज़र स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। पहले फैसला किया गया था कि 4 रोज़ के लिए लगाया जाएगा और छुट्टियां भी कर दी कि स्कूलों में कॉलेजों में मार्केटें बंद करने का ऐलान किया गया, लेकिन अब उसमें 2 दिन का रिलीफ दे दिया गया है और जुमेरात और जुमे को मार्केटें खुली रहेगी, लेकिन हफ्ते और इतवार को स्मार्ट लॉकडाउन रहेगा। और पंजाब हुकूमत के मुताबिक लाहौर इस वक्त 415 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ दुनिया के आलूदा शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर है। वैसे बहुत से लोग जो है वो उसको नंबर 1 क्लेम कर रहे हैं। जो शहर सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं उनमें ननकाना साहब, शेखपुरा, कसूर, गुजरावाला, सियालकोट, नारवल और हाफजाबाद। यहाँ पे दफ़ा 144 लगा दी गई है। 8 शहरों में आज से इतवार तक तलीमी इदारे, दफातर, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, सिनेमा और जिम बंद रहेंगे। आज से मुरादी के हफ्ता और इतवार को तालीमी इदारे, दफातर, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, सिनेमा और जिम बंद रहेंगे। फसलों की बाकियात, कूड़ा करकट, टायर, पॉलीथीन बैग और चमड़ा जलाने पर पाबंदी आयद की गई है। इसके अलावा पंजाब हुकूमत ने जो जज़वी लॉकडाउन में तब्दीली की है उसमें 2 दिन के लिए मार्केटें खोलने की इजाज़त का एक नोटिफिकेशन जारी किया है, लेकिन कहा जा रहा है कि 2 दिन जो है वो शहरी घर से बाहर ना निकलें और जिस तरह कोरोना के दिनों में स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया था उसी तरह के लॉकडाउन लगाए जा रहे हैं और तमाम शहरों में यानी 8 के 8 शहरों में नाके लगाए जाएंगे और गाड़ी में जो है वो 1 से ज़्यादा अफराद की सवार होने पर उनसे पूछताछ की जाएगी और गैर ज़रूरी तौर पर बाहर निकलने वालों को जुर्माने किए जाएंगे। जो सबसे बड़ी खबर है वो आपके साथ शेयर करते हैं कि मानसेरा से किसकी गिरफ्तारी हुई है। मानसेरा का इलाका है बटल। बटल में जो है कल रात पुलिस ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई की है और पुलिस के अलावा उसमें इंटेलिजेंस एजेंसियों के लोग भी शामिल थे। तो पीटीआई के अपने ज़राए ये बताते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल और इस्लामाबाद रीजन के सदर अली नवाज ईवान, जो कि बड़े अरसे से 9 मई के वाक़यात में मतलूब होने के बाद रूपोश हो गए थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके साथ एक और शख्सियत गिरफ्तार हुई, मलक आमर अवान। इनका ताल्लुक भी पीटीआई से। इन्हें बटल मानसेरा का इलाका है वहाँ से गिरफ्तार किया गया है
اور گرفتاری کے بعد ان کو نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ تحریک انصاف کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ انہیں اغوا کیا گیا ہے اور نامعلوم مقام پر لے گئے ہیں، انہیں فوری طور پر مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جانا چاہیے، ورنہ خدشہ اس بات کا کہ کوئی نہ کوئی اس کی پریس کانفرنس سامنے آئے گی۔ تحریک انصاف نے علی نواز اعوان کا ایک ویڈیو بھی پوسٹ کیا ہے، تو کہتے ہیں آپ بیل مجھے مار۔ تو علی نواز اعوان کا ایک بیان بھی جو ہے، ویڈیو بیان، وہ بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہے، جو کہ گرفتاری سے پہلے انہوں نے دیا تھا، اور اس بیان کو پی ٹی آئی کے لوگ شیئر کر رہے ہیں، جس میں پی ٹی آئی کے بہت سے رہنماؤں نے یہ بیان ریکارڈ کرا کے سوشل میڈیا پر وائرل کر دیے تھے کہ وہ ابھی تو آزاد ہے، لیکن اگر گرفتار ہوئے تو پھر سمجھے کہ وہ گرفتاری کس وجہ سے ہو رہی ہے، اور بیان اگر ان کا بدلتا ہے یا کسی اور جماعت میں جاتے ہیں تو وہ کسی مجبوری کے تحت ہوگا۔ تو اگر مجھے ابڈکٹ کر لیا جاتا ہے اور اس کے بعد کوئی میسج آتا ہے میری طرف سے، کوئی پریس کانفرنس ہوتی ہے میری، یا میرا ٹی وی پروگرام کرایا جاتا ہے، کوئی ویڈیو میسج آتا ہے، تو آپ سمجھ جائیے گا کہ وہ ایک جبر کے نیچے ہے، ایک فستائیت کے نیچے ہے۔ میں کل بھی تحریک انصاف میں تھا، میں آج بھی تحریک انصاف میں ہوں، میں کل بھی تحریک انصاف میں ہوں۔ تو بہرحال علی نواز اعوان کی گرفتاری بھی ایک بڑی گرفتاری ہے، اور جس سے چونکہ یہ پارٹی کے موجودہ جو 8-10 رہنما ہے جو موسٹ وانٹڈ ہے، ٹاپ موسٹ وانٹڈ 10 لوگ، ان میں سے ایک ہیں، اور ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ جب بھی جنرل فیض حمید کا کوئی مقدمہ سامنے آتا ہے یا ان کا کسی مقدمے میں نام آتا ہے تو ساتھ ہی لیفٹ رائٹ سے اور لوگوں کی کرپشن کی داستانیں بھی میڈیا کی زینت بننا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کی وجہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جنرل فیض حمید والا معاملہ دبانے کی کوشش یا توجہ ہٹاؤ کے طور پر کوئی اور سٹیٹمنٹ سامنے لایا جاتا ہے یا کوئی اور خبر سامنے لائی جاتی ہے۔ تو ایسا ہی کچھ معاملہ آج بھی نظر آتا ہے کہ کل ابھی جنرل فیض حمید کے حوالے سے ایک بہت بڑی درخواست سپریم کورٹ کے سامنے پیش ہوئی، جس میں سابق ڈی جی آئی ایس آئی کو قبضہ گروپ کا سربراہ بتایا گیا، ان کے اوپر ایک ایلیگیشن لگا، اور اس ایلیگیشن کا جس نے لگایا وہ مدعی خود موجود تھا، اور ایک پوری سٹوری کل میں نے بھی ویلاگ میں آپ کو بتائی تھی، اور عدالت نے یہ معاملہ آلموسٹ ریفر کر دیا کہ یہ معاملہ وزارت دفاع کے پاس چلا جائے یا فوج اس معاملے کو خود دیکھے۔ تو اس کے بعد سے جنرل فیض حمید جو ہے ان کے بارے میں خبریں یہ کہ وہ ٹارگٹ ہیں، اور فوج میں ان کے خلاف کارروائی جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے یا ہونے والی ہے، کچھ اس قسم کی اطلاعات ہیں۔ لیکن وہ جیسے خبروں میں آتے ہیں آپ کو کرپشن کی اور بھی داستانیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو لگتا یوں کہ جنرل فیض حمید کے سہولت کار ہر جگہ موجود ہیں، پولیس میں بھی ہیں، میڈیا میں بھی ہیں، سیاستدان ہیں، بیوروکریٹ ہیں، اور ان کو بچانے کے لیے جس طرح عمران خان کے سہولت کار تھے اب وہ کم ہیں، فوج کے اندر بڑے سہولت کار عمران خان صاحب کے موجود تھے، اور اسی زوم میں عمران خان صاحب نے 9 مئی والا واقعہ کر دیا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ ہم باہر نکلیں گے اور فوجی عمارتوں کے سامنے جا کے مظاہرے کریں گے یا اندر گھس جائیں گے تو فوج کے اندر بغاوت پھیل جائے گی، اور جو ان کے سہولت کار ہیں جو خان صاحب کے حمایتی ہیں وہ پھر ایکشن کریں گے، اور فوج کے اندر خدا نخواستہ کوئی بغاوت ہوگی، آرمی چیف کو پہ دباؤ آئے گا یا آرمی چیف کو ہٹا دیا جائے گا۔ یہ اس قسم کی سوچ کے تحت یہ 9 مئی کا واقعہ ہوا تھا، جو پی ٹی آئی کے عام کارکن اس کو ڈائجسٹ نہیں کر پاتے، کیونکہ ان کو اس بات کی گہرائی کا اندازہ ہی نہیں ہو پاتا کہ کتنی بڑی سازش جو کس طرح پی ٹی آئی کا جو ووٹر سپورٹر ہے وہ استعمال ہو گیا۔ اب پی ٹی آئی کے رہنما ایک ایک کر کے، رہنما کیا حمایتی ایک ایک کر کے ہاتھ جو ہے وہ جھاڑتے چلے جا رہے ہیں، لیکن جو ووٹر اور سپورٹر ہے وہ ابھی تک اپنی وہ کہتے ہیں نا، وہ کہتا ہے کہاں چٹا ہی ہے، وہ کوے کو کالا ماننے کو تیار ہی نہیں ہے، ادا کہاں چٹا ہی ہے۔ اس کے نزدیک عمران خان دنیا کی واحد ہستی ہے، اس کے علاوہ تمام ہستیاں بیکار ہیں، اور کوئی شخص جو کہ پچھلے 10 سال سے عمران خان کے کیا کہتے ہیں پاؤں کا پانی دھو دھو کے پیتا رہو، لیکن ایک دفعہ اس کے منہ سے نکل جائے کہ عمران خان نے جو کیا اچھا نہیں کیا، اور 9 مئی کا واقعہ جو وہ عمران خان کے ذہن کی کارستانی ہے یا اس میں وہ انوالو ہے، تو بس وہ جہنمی ہو گیا، وہ غدار ہو گیا۔ تو جنرل فیض حمید کے بہت سارے سہولت کار ہیں۔ فرح بی بی کی ایک کرپشن کی داستان ایک بار پھر سامنے آ گئی ہے۔ اب فرح بی بی نے کہتے نا نومن تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی، نہ فرح اور گوگی پکڑی جا رہی ہے، نہ اس کے کوئی اس کے حوالے سے کسی اور کو سزا مل رہی ہے، یا اس کے اثاثوں کے حوالے سے کسی اور پہ مقدمہ چل رہا ہے۔ حتیٰ کہ عثمان بزدار جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے وہ بھی بشرا بی بی کے ان تمام دھندوں کے اندر انوالو تھے، لیکن حرام ہے کسی نے انہیں ہاتھ لگایا، وہ ایک بار بھی گرفتار ہوا ہو۔ عمران خان سے زیادہ سمجھدار سیاستدان واقعی عثمان بزدار نکلا ہے، جس کو کسی نے اوئے تک نہیں کہا،
اور اس نے بھی آگے سے اف تک نہیں کی اور مال بنا کر چلتا بنا ہے، جس کے گاؤں میں بجلی نہیں تھی، اندھیرے تھے، سڑکیں ٹوٹی ہوئی تھیں۔ تو سابق خاتون اول بشرا بی بی کی درینہ دوست فرح شہزادی عرف فرح گوگی کے ساسوں میں 3 سال کے دوران 4 ارب 52 کروڑ روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ اب یہ کون سی ایسی فیکٹری لگائی ہوئی تھی، کون سا ایسا کاروبار تھا کہ کاروبار کوئی نہیں تھا، کاروبار سیدھا سیدھا تھا کہ پنجاب میں عثمان بزار بیٹھا تھا اور جو پنجاب کی بیوروکریسی کے اندر تبادلے تقرریاں اور جو کام کرنے تھے، فائلوں کو پہیے لگنے تھے، اس کی فیس فرح بی بی وصول کرتی تھی۔ یہ بہت سے لوگ اس کے وعدہ معاف گواہ بھی بن چکے ہیں اور اس کی گواہی بھی دے چکے ہیں۔ تو یہ عمران خان کے دور میں یہ کرپشن ہوئی اور اس کرپشن کے نتیجے میں فرح بی بی کے بہت زیادہ اثاثے سامنے آئے ہیں اور انہیں عمران خان کی فرنٹ پرسن بھی کہا جاتا ہے، اور ظاہر ہے فرح گوگی کی ظاہری اور غیر ظاہری اثاثوں میں اتنا بڑا اضافہ حکومت کی آشیرواد کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا۔ تو فرح گوگی کے غیر ظاہری اثاثے یعنی جو انڈکلیئرڈ ایسڈ ہے وہ 15,300% بڑے ہیں، 15,000%۔ اور تو ان کے جو ڈکلیئرڈ یعنی انڈکلیئرڈ اثاثے ہیں ان کی مالیت 3,825 ملین روپے ہے۔ تو صرف 3 سالوں میں ان کے ظاہری اثاثوں میں 420% کا اضافہ ہوا ہے۔ وہ غوثیہ بلڈر البراق ہاؤسنگ پرائیویٹ لمیٹڈ میں بھی حصے دار ہیں۔ دسمبر 2019 میں ملک ریاض کے ساتھ 190 ملین پاؤنڈ کا جو معاہدہ ہوا تھا اس میں بھی فرح گوگی نے 240 کنال اراضی حاصل کی تھی اور یہ ایک پولیٹیکل برائب تھی۔ اس رشوت کے عوض پی ٹی آئی کی حکومت نے 460 بلین روپے کے ہرجانے کے کیس کی پیروی سے اجتناب کیا تھا۔ یہ کیس آپ کو پتہ ہی ہے یہ کتنا بڑا کیس ہے جو القادر ٹرسٹ بعد میں۔ تو فرح گوگی نے ٹیکس ایمنسٹی اسکیم سے بھی فائدہ اٹھایا اور رشوت کے طور پر لیا گیا 489 ملین روپے سے زائد کا کالا دھن ریگولیٹ بھی کیا۔ ان کے شوہر احسن جمیل گجر اور ان کے پارٹنر کے ملک بھر میں 102 بینک اکاؤنٹ سامنے آئے جن کی مالیت 14.5 ارب روپے ہے۔ تو یہ ہے وہ پاکستان کے خزانے کے نیچے لگی ہوئی وہ پیندے میں جو سوراخ ہے کہ آپ جتنا بھی اس کے اندر پیسہ ڈالیں وہ نیچے سے لیک ہوتا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کا خزانہ لوٹ کھایا۔ جو فرح بی بی کی کمپنیاں رجسٹرڈ ہیں SCCP میں، سیکورٹی ایکسچینج کارپوریشن پاکستان میں، اس میں غوثیہ بلڈر، البراق ہاؤسنگ، البراق فوڈ، الماس ڈیری فوڈ، الماس پراپرٹی، دیان پراپرٹی، ڈاکٹر کلینیکل کیئر، سینیٹوریا ہاسپٹل، پھر اس کے علاوہ بھاولپور گجرانوالہ میں زرعی زمین، اسلام آباد اور لاہور میں رہائشی اور کمرشل جائیدادیں، چکری میں 200 کنال زرعی اراضی، یہ تمام ملکیت، یہ تمام جو جائیدادیں ہیں یہ انہوں نے ڈکلیئر نہیں کی ہوئی۔ تو ایک لمبی چوڑی داستان ہے کرپشن کی۔ بظاہر یہ لگتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی ایجنسیز ہیں یا کوئی اور لوگ ہیں، لیکن جو اس کا موٹو ہے چلانے کا وہ تو مجھے لگتا ہے کہ وہ پھر فیسیلیٹیشن ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ مسلم لیگ نون نے آج ایک مطالبہ کیا اور بڑا ہی عجیب سا مطالبہ ہے۔ وہ مطالبہ کیا ہے میاں جویل لطیف نے، یہ PMLN کے رہنما ہے، لاہور پریس کلب میں یہ آج پریس کانفرنس کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ عمران خان اور نواز شریف دونوں کو الیکشن سے پہلے انصاف دیا جائے تاکہ پتہ چلے کہ کون ملک کا خیر خواہ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں نا کہ جو اس کے اندر شاعر کہنے کی کوشش کر رہا ہے وہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ جو عمران خان کے مقدمات ہیں ان کا فیصلہ الیکشن سے پہلے کر دیں یا ان کو جو سزا دینی ہے وہ الیکشن سے پہلے سنا دی جائے۔ تو جویل لطیف نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ کوئی مجرم ہے تو اسے بھی سزا ملنی چاہیے۔ ووٹ کو عزت دو کا مطلب ہے کہ آئینی ادارے اپنی اپنی حدود میں رہ کر کام کریں، سب کو لیول پلینگ فیلڈ کے تحت انتخابات میں حصہ لینے کا موقع ملنا چاہیے، لیکن 9 مئی کے پودے کی آبیاری نہیں ہونی چاہیے۔ تو ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے مقدمات کا الیکشن سے پہلے فیصلہ کر دیں، ان کو انصاف دے دیں۔ تو انصاف سے مراد ان کا یہ نہیں کہ عمران خان کو رہا کر دیں، انصاف سے مراد ان کی یہ ہے کہ پائنے نو سزا دے دو جڑی دینی چاہیے۔ الیکشن میں اگر اس کو سزا نہ ہوئی اور عمران خان چاہے جیل میں ہوا اور سزا اس کو نہ ہوئی تو پھر وہ الیکشن میں ظاہر ہے وہ لیڈ کریں گے اپنی جماعت کو، اور وہ ان کا کم بیک بھی ہو جائے گا اور وہ کہہ سکتے ہیں اپنے جلسے جلوسوں کے اندر کہ دیکھیں ہم پہ کچھ ثابت نہیں ہوا۔ اب نواز شریف کے مقدمات کا جو انصاف ہے وہ سب کو پتہ ہے کہ یہ سزائیں غلط تھی، ان کے خلاف انتقامی کارروائی ہوئی تھی، تو ان کی سزائیں ختم ہونی ہیں۔ یعنی نواز شریف کو کوئی نئی سزا نہیں سنائی جانی، ان کی جو پرانی سزائیں ہیں اور پرانے مقدمات ہیں ان کے حوالے سے وہ ڈیمانڈ کریں کہ ان کا بھی فیصلہ کریں اور ان کو ریلیف دے دیں جو دینا ہے۔
اور عمران خان جو تننا ہے وہ تن دیو. اس کے علاوہ نواز شریف کی طبیعت کے حوالے سے ایک خبر ہے, ان کا جو ہے وہ جاتی عمرہ کے شریف میڈیکل کمپلیکس میں طبی معائنہ کیا گیا ہے. شریف میڈیکل سٹی پارٹی ذرائع کے مطابق نواز شریف کو ایک ریگولر چیک اپ کرانے کے لیے پہنچے ہیں. مریم بھی ان کے ساتھ تھی, وہ چونکہ بڑے طویل عرصے سے بیمار ہیں, ان کے لندن میں ان کے ذاتی معالج علاج کر رہے تھے اور وہ گاہے بگاہے ہسپتال بھی چیک کراتے رہتے ہیں. تو آج بھی انہوں نے یعنی شریف میڈیکل کمپلیکس میں اپنے جو معالج ہیں ان کے ہمراہ اور وہاں کے جو ڈاکٹر ہیں ان کو اپنا مکمل تفصیلی جو ہے وہ چیک اپ کرایا ہے. اور ڈاکٹروں کی رپورٹ کے مطابق نواز شریف کی صحت جو ہے پہلے سے بہتر ہے اور انہیں کوئی خاص پرابلم نہیں ہے, لیکن انہیں سرد موسم کی وجہ سے احتیاط کی ہدایت کی گئی ہے کہ وہ کھلے میں نہ پھریں. اور یہ جو ماسک لگا کے پھرتے ہیں نواز شریف صاحب, یہ ان کو ڈاکٹروں کی ہدایت کے مطابق وہ لگاتے ہیں تاکہ جو سرد ہوا ہے ان کے ناک کے ذریعے اندر نہ جائے, تاکہ ان کے لنگز جو ہے ان میں کوئی پرابلم نہ ہو اور انہیں سانس لینے کی پرابلم نہ ہو. تو اس وجہ سے ان کو وہ ماسک لگا کے پھرتے ہیں. بہت سے لوگ اس بات پہ اعتراض کرتے ہیں کہ کورونا تو مک گیا, ہن ماسک پتہ نہیں کیوں لایا ہے. پی ایم ایل این نے منشور کمیٹی میں توسیع کر دی ہے. ایک پہلے کمیٹی بنائی گئی تھی بہت بڑی, 34 رکنی تھی, اب 100 ڈال دیے تو 44 رکن ہو گئے ہیں. طارق فاطمی, اویس لغاری, سلیمان رفیق, ملک علی احمد, رانا عاطف رؤف, شیخ فیاض, عبد الرحمن کانجو, چودھری نور حسن تنویر اور عدنان فرید کو منشور کمیٹی کا حصہ بنایا ہے. اب ان کی تعداد 44 ہو گئی ہے اور عرفان صدیقی اس کے ہیڈ ہے. یہ کمیٹی کرے گی کیا؟ یہ کمیٹی منشور بنائے گی. تو اب اس کے اندر کچھ سمجھدار لوگ بھی ہیں, لیکن یہ ان تمام لوگ جو کا تعلق ان کی پارٹی سے, اس میں کوئی انٹلیکچوئل تھنک ٹینک کا حصہ یا کوئی باہر سے لوگ شامل نہیں کیے گئے جو کہ ان کو مفید مشورے دے سکیں. لیکن یہ کمیٹی جو ہے یہ ہر قسم کے شعبہ سے متعلق لوگوں سے ملاقات کر کے ان سے تجاویز لے کے ایک منشور ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور عرفان صدیقی صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں. تو یہ ایک بڑا اچھا قدم ہے, کوئی پارٹی اس طرح کا ایکٹ کرے کہ وہ زمینی حقائق کے مطابق اپنے منشور کو اثر نو ترتیب دے. اور منشور یہ نہیں ہونا چاہیے کہ فلانے کو نکال دو, فلانے کو ہٹا دو, فلانے کی کا ایسی اتار دو, فلانے کو سزا دے دو. منشور پاکستان کے عوام کی فلاح و بہبود کا ہونا چاہیے. اور میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں, یہ تمام جماعتوں کو کرنا چاہیے کہ اپنی کمیٹیاں بنائیں اور منشور کو اثر نو ریڈ او کریں. پیپل پارٹی کو بھی کرنا چاہیے, مگر پیپل پارٹی بھی ابھی تک وہ اسی پرانی سیاست میں کھڑی ہے کہ پھاڑ لو مار دو. پچھلے الیکشن میں تھا کہ شہباز شریف کا پیٹ پھاڑ دیں گے, اس الیکشن میں یہ کہ پنجاب لاہور سے کسی کو وزیر اعظم نہیں بننے دیں گے. تو اس قسم کا جو منشور ہے وہ میرا خیال اب یہ obsolete ہو چکا ہے, تھوڑا سا آگے نکلنے کی ضرورت ہے. پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو تعلقات کی کشیدگی ہے اس کے حوالے سے ابھی کئی چیزیں چل رہی ہیں اور کچھ اطلاعات جو ہے وہ افغانستان سے آ رہی ہیں. اطلاعات یہ ہے کہ تورخم بارڈر پر طالبان نے پاکستانیوں سے پاسپورٹ چھین لیے ہیں اور بہت سے پاکستانی افغانستان سائڈ پر تورخم میں پھنسے ہوئے ہیں. تو انہوں نے جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں انہوں نے پاکستانی حکومت سے رابطہ کیا اور کہا جی ہمارے پاسپورٹ زبردستی چھینے جا رہے ہیں اور ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ خلف لکھ کے دیں, یعنی لکھ کے دیں تحریری طور پر کہ آپ افغانستان سے پاکستان جا رہے ہیں تو دوبارہ کبھی افغانستان واپس نہیں آئیں گے, اس کے بعد انہیں چھوڑا جائے گا. اب یہ وہ مزدور ہیں جو پاکستان سے افغانستان جاتے ہیں اور مزدوری کرتے ہیں اور افغانستان سے پاکستان آتے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ, پاسپورٹ ان کے پاس ہوتے ہیں. تو انہیں جو ہے وہ اب افغان حکومت جو ہے وہ وہاں پہ باؤنڈ کر رہی ہے کہ آپ نے دوبارہ افغانستان نہیں آیا. یہ اس کا بدلہ ہے نا پاکستان افغان مہاجرین کو جو کہ غیر قانونی طور پر مقیم ہے, ڈاکومنٹس نہیں ہے, تو ذرا سا ان کو ہم نے کہا کہ آپ اپنے ڈاکومنٹ بنا لیں اور ویزا لے کر آیا کریں. تو انہوں نے وہ اپنی اصلیت میں آ گئے. خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں جو حالیہ دہشت گردی کی واقعات ہوئے ہیں اس میں یہ سامنے آیا کہ تحریک طالبان پاکستان کالعدم جو ہے اور BLA بلوچستان لبریشن آرمی, ان دونوں نے مل کے پاکستان کے اندر جو سیکورٹی فورسز ہیں ان کے اوپر اٹیک کیا ہے. اور اس سے پہلے جو علیحدگی پسند تنظیم کے لوگ ہیں یہ روایتی ہتھیار استعمال کرتے تھے, جبکہ TTP جو ہے وہ جو امریکی وہاں سے بھاگ گیا نا, نیٹو کا اسلحہ, بچا ہوا اسلحہ, اس کے ساتھ پاکستان کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں. اور ابھی حال ہی میں جو واقعہ ہوا تھا اس میں وہ غیر ملکی اسلحہ ملا تھا جو کہ نیٹو کے پاس ہوتا ہے. اسی لیے جو حالیہ دہشت گردی کی لہر ہے اس کے حوالے سے TTP کے خلاف کارروائی کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. بلوچستان اور خیبر ایجنسی میں ہونے والے حملوں کے ماسٹر مائنڈز
کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ سیکورٹی ادارے ان کے قریب پہنچ گئے. تو ایک بڑی لمبی چوڑی ڈیٹیل ہے جس میں باٹم لائن یہ ہے کہ پاکستان میں TTP کے خلاف آپریشن شروع ہونے لگا ہے اور افغانستان میں بھی کالعدم TTP کے لوگوں کے سے ہتھیار لے لیے گئے ہیں اور انہیں پاکستان کے اندر جہاد کرنے سے روکا گیا ہے, منع کیا گیا ہے. لیکن اس کے باوجود وہ کہتے ہیں نا یہ پرانے شکاری نیا نام لے کر آ جاتے ہیں. یہ تحریک جہاد پاکستان بھی انہی کی فرینچائز ہے جو کہ جس نے حال ہی میں میاں والی ایئر بیس کے اوپر بہت بڑا اٹیک کیا. خبر بھی ہے اور وہ حافظ صاحب اور ان کی ٹیم کا ایک بڑا کارنامہ یہ کہ اس مہینے پاکستان کی برآمدات میں 13.5% کا بڑا اضافہ ہوا ہے. پاکستان کی جو برآمدات کا حجم ہے وہ 2.7 بلین امریکی ڈالر ہے, جبکہ اس مدت کے دوران زراعت اور خوراک کے شعبے میں 73% بہتری آئی ہے. مینوفیکچرنگ اور انجینئرنگ کی برآمدات میں 11% اضافہ ہوا ہے, جبکہ زراعت کی برآمدات میں 48% اضافہ ہوا ہے. تو جو ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ جولائی تا اکتوبر 2023 پاکستان کی برآمدات میں 0.7% اضافہ ہوا ہے اور پاکستان کی جو برآمدات ہے وہ اس وقت 9.6 بلین امریکی ڈالر تک پہنچ گئی ہے. درآمدات میں 18.5% کمی ہوئی ہے اور جس کی وجہ سے تجارتی خسارہ 34% کم ہو گیا. تو ایسا نہیں ہے کہ نگران حکومت کوئی کام نہیں کر رہی, نگران حکومت کام کر رہی ہے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں. اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے.